अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके लिए नॉवल लाए हैं हम सह चुके जाना, अस कलम आमना महमूद। ये कज़न बेस्ड लव स्टोरी है। कलाई पर बंदी इंतहाई कीमती घड़ी पर जो वक्त इसे दिखाई दिया था, इसके मुताबिक रात के 11 बज रहे थे। तुराब ने गहरा सांस लेते हुए अपनी टाई की नाट ढीली की और गाड़ी से बाहर जगमग करती बुलंद व बाला इमारतों को देखा। इमारतें देखने में जितनी ऊंची नज़र आती है, हकीकत में भी इतनी ही बुलंद होती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इमारत दिखने में 4 मंजिला हो और हकीकत में 2 मंजिला निकले। मगर इंसान के साथ मामला बिल्कुल उलट है। देखने में जैसा बुलंद किरदार का नज़र आता है, वैसा होता नहीं है। अमूमन बुलंद किरदार नज़र आने वाले सिर्फ बोने होते हैं। बोने जैसे मैं, यानी असिस्टेंट कमिश्नर दुराब अली, एक अमानतदार, मेहनती, फर्माबरदार और अपनी तरफ से शदीद खूबसूरत। दुराब मुस्कुराया। अब गाड़ी कमर्शियल इलाके से निकल कर रिहायशी इलाके में दाखिल हो चुकी थी, मगर हकीकत में एक जलील और परे दर्जे का कमीना। दिल तो और भी बहुत कुछ कहने का कर रहा है, मगर क्या करूं, ख़ुद को बेइज्जत करते हुए अच्छा महसूस नहीं होता। लोग काली बिल्ली को मनहूस समझते हैं। आज से चंद साल पहले मेरी भी यही राय थी, मगर अब नहीं। गाड़ी अब गेट पर हारन दे रही थी। अगर ये मनहूस काली बिल्ली ना होती तो मैं शायद कब्र में गल सड़ गया होता और जो अजाब हिस्से में आता। अपनी सोच पर दुराब ने जर्जर की। तभी ड्राइवर ने गैराज में गाड़ी खड़ी की। गार्ड ने जल्दी से दुराब की तरफ का दरवाज़ा खोला। बीवी सो गई है। जानता था इसे लेट जागने की आदत नहीं, मगर पूछता रोज़ था। शायद किसी दिन वो इसके इंतज़ार में अपनी नींद की कुर्बानी थी और यही एक निशानी होगी कि इसे मुझसे मोहब्बत हो गई है। नहीं साहिब, वो तो कब की ओन बाबा के साथ कमरे में जा चुकी है। शाबू चाचा ने अदब से जवाब दिया। दुराब सर हिलाता आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। 10 मिनट तक खाना लगा तो मुझे बहुत भूख लगी है, दुराब ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहा। इंतहाई एहतियात से दरवाज़ा खोलते हुए दुराब ने एक नज़र बेड की तरफ देखा, जहाँ इसकी ब्लैक कैट लेटी हुई थी। कमरे में मुझे सी रोशनी थी, इसलिए इसे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो अभी तक जाग रही है या नहीं। मेरे ख्याल से सो गई है, वरना अभी तक उठकर चीख रही होती। दुराब ने खुद कलामी करते हुए आहिस्ता से पाँव की मदद से दरवाज़ा बंद किया, मगर शोमई किस्मत हाथ की उंगली बीच में आ गई। बहुत जिद के बावजूद भी एक दिल खराश चीख इसके मुंह से निकली। रोशनी ने एक बार सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और सर नफ़ी में हिलाया, जबकि दुराब ने शर्मिंदा सी मुस्कुराहट के साथ इसे हाथ हिलाते हुए अपना ब्रीफकेस और कोट करीबी सोफे पर रखा। अगर तुम जाग ही गई हो तो मुझे खाना ही गर्म कर दो। दुराब अब सोफे पर बैठा मोज़े उतार रहा था। क्यों? वजह? कोई ख़ास तकलीफ़? रोशनी के जवाब पर एक लम्हे के लिए दुराब के हाथ रुके, मगर फिर वो दोबारा अपने काम में मगन हो गया। रोज़ तो नहीं कहता, आज कह दिया था तो दिल ही रख लेती। दुराब अब अपनी शर्ट के बाजू फोल्ड करता रोशनी के सर पर मौजूद था। इस घर में जो सरकार ने तुम्हें इतने नौकर दिए हैं, इनका यही मकसद है कि वो तुम्हारी खिदमत करे। रोशनी के जवाब पर दुराब ने इसकी तरफ अफसोस से देखा। मतलब तुम्हारी तरफ से साफ ना है। दुराब का लहजा तका हुआ था। लगता है तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अगर वाकई ही ऐसा है तो फिर भी मैं इतनी सर्दी में तुम्हारे लिए किचन में नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें कुकिंग आती है। आखिर इतना अरसा होटल में काम किया है, इसीलिए मुझे कज़न मैरिज से चिढ़ थी। रोशनी के जवाब पर दुराब कहता हुआ वाशरूम की तरफ मुड़ गया। और मुझे पूरे के पूरे कज़न से ही। रोशनी का सुकून काबिल दीद था। अगर मुझे इस मासूम का ख्याल ना होता तो बताता तुम्हें। दुराब ने रोशनी के पास लेटे हुए अपने चंद माह के बच्चे की तरफ देख कर कहा। बेफिक्र रहो, ये भी तुम्हारा ही बच्चा है, इतना जल्दी उठने वाला नहीं। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हें गांव में सुबह चची कैसे उठाती थी। रोशनी ने कदरे तेज़ आवाज़ में जवाब दिया। ब्लैकेट मत भूलो, मैं तुम्हारा शोर हूँ, दुराब ने याद दिलाया। बोरे बिल्ली, मुझे इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ याद है। कहो तो दोहरा दूँ? रोशनी की चमकती आंखें देखकर दुराब के चेहरे पर मुस्कुराहट भी कर गई। फिजिक्स वाले तो ये बात जानते ही नहीं। ग्रेविटी से ज़्यादा कशिश है तेरी आंखों में, डीट कज़न। दुराब कहता हुआ वाशरूम में पलट गया। खाने से फारिग होते ही दुराब ने काफ़ी का हुक्म दिया और ख़ुद शाबू चाचा से रोशनी बीबी की सारी दिन की मसरूफियात सुनने लगा। वो स्टडी रूम में तो नहीं जाती? दुराब तकरीबन रोज़ ही ये सवाल करता था। साहिब, एक बात पूछूं? शाबू चाचा ने बावर्ची के हाथ से काफ़ी की ट्रे पकड़कर दुराब के आगे रखी। बाबा, इजाज़त ना दिया करे, जो दिल में आता है कह दिया करे, दुराब ने अपनी जमाई रोकते हुए जवाब दिया। बीवी तो पढ़ी लिखी नहीं है और ना ही इन्हें आपके इन फाइलों से कोई दिलचस्पी है, फिर भी आप ये सवाल रोज़ पूछते हैं। बाबा, आप शादीशुदा हैं? दुराब ने मुस्कुराते हुए काफ़ी का गूंद भरा, जबकि शाबू बाबा इस सवाल पर कुछ मज़ीद परेशान हो गए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि बीवी कभी अनपढ़ नहीं होती। वो एक ही वक्त में डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस ऑफिसर, वकील, जज, बिजनेसमैन,
مختصراً یہ کہ وہ زندگی کے تمام شعبوں پر مکمل عبور رکھتی ہے، اسی لیے اسے بیوی کہتے ہیں۔ دوراب کی بات پر شابو چاچا مسکرانے لگے۔ صاحب، آپ کی باتیں ہم جاہل لوگ کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ آپ بیوی نہیں ہیں، ورنہ روشنی کو میری ہر بات بغیر کہے سمجھ آ جاتی، حالانکہ وہ بھی آپ کی طرح انگوٹھا چاپ ہے۔ دوراب نے کافی خالی کپ میز پر رکھا۔ ہر روز کی طرح دوراب نے اسٹڈی روم میں جانے سے پہلے ایک نظر دونوں ماں بیٹے کو دیکھا، اور جب یقین ہو گیا کہ دونوں گہری نیند میں ہیں تو ان کے چہرے پر پیار کرتا مسکرا دیا۔ میز پر پڑی انتہائی خوبصورت کور والی ڈائری اور سنہری چمکتا قلم رات کے اس پہر اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ معذرت، آج تم دونوں کو کچھ زیادہ ہی انتظار کرنا پڑا، دوراب بولتا ہوا کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ دل تو کرتا ہے اپنی آپ بیتی سونے کے پانی سے لکھوں، آخر میں اسسٹنٹ کمشنر دوراب علی ہوں، مگر کیا کروں، مجھے پیسے خرچ کرتے کچھ موت سی پڑتی ہے۔ دوراب نے ڈائری کھولی۔ میں یہ آپ بیتی صرف آپ لوگوں کو اپنی خوبصورتی اور ذہانت بتانے کے لیے نہیں لکھ رہا، حالانکہ یہ بھی ضروری ہے۔ آخر مجھ جیسے لڑکے اب ملتے کہاں ہیں، سوائے نمرہ احمد اور عمیرہ احمد کے ناولوں کے۔ اصل مقصد آپ کو اپنی زندگی کا ایک سبق آموز واقعہ سنانا ہے۔ شاید یہ پڑھ کر بہت سارے لوگ کزن میرج پر اپنی رائے بدلتے ہوئے دور دور دیکھنے کی بجائے قریبی کزن پر نظر ثانی کرے اور جلد باپ کے رتبے پر فائز ہو جائے، میری طرح۔ نظروں میں اون کا چہرہ گھوما۔ جی جناب، تو فالتو باتیں بعد میں، پہلے کہانی کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ مجھے نیند بھی آ رہی ہے تو آپ لوگ کا ہے، اور میں سفر نازک بھی نہیں کہ لمبی چوڑی بات کروں، تھوڑا سا وقت لوں گا۔ دوراب کا قلم روانی سے ڈائری کے وقت پر چل رہا تھا، جیسے موٹر وے پر بسیں چلتی ہیں۔ میرا نام میری دادی نے دوراب رکھا تھا۔ باپ کا نام دادا نے کیونکہ علی رکھا تھا تو دادا دادی کی مشترکہ کارروائی سے میں دوراب علی بن گیا۔ مجھے اللہ نے بے شمار خوبیاں دی تھی، حسن، قد، رنگت، نین نقوش، جادوئی آواز، ذہانت، جس کا استعمال کرتے ہوئے میں نے CSS میں گولڈ میڈل لیا، اور اب میں اسسٹنٹ کمشنر دوراب علی ہوں۔ مگر مجھ میں صرف ایک ہی کمی تھی، اور وہ کمی میری ذاتی نہیں بلکہ میرے والدین کی تھی۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ میرے والدین انتہائی غریب تھے، ایک ٹوٹا پھوٹا گھر تھا، بمشکل ہمارا گزارا گاؤں والوں کی امداد پر ہوتا تھا۔ دادی لوگوں کے گھروں سے کھانے کو جو کچھ لاتی مجھے کھلا دیتی، کیونکہ ایک تو میں اکلوتا، اوپر سے خوبصورتی کا تو پوچھو ہی مت، میں اپنی طرف سے مسٹر ورلڈ تھا، جیسے مس ورلڈ ہوتی ہیں۔ خیر، اگر اپنی تعریف کرتا رہا تو اصل کہانی رہ جائے گی۔ زندگی غریب ضرور تھی مگر گزر مزے سے رہی تھی۔ میری زندگی میں کالی اندھی تب چلی جب ہماری ملتان والی پھپھو فوت ہو گئی، اور جاتے جاتے میرے غریب باپ کو اپنی سیاہ کالی بیٹی وراثت میں دے دی۔ میں اتنا حسن پرست تھا کہ کبھی گھر میں کالی بکری یا کالا مرغا بھی رکھنے نہیں دیتا تھا، کجا کی کالی لڑکی۔ اوپر سے محترمہ میں کوئی خوبی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تھی، ایک نمبر کی کامچور، جاہل، ان پڑھ، اور زبان کی اتنی تیز کہ ہمارے سیاستدان تو اس کے آگے پانی بھرتے نظر آتے ہیں۔ اسے دیکھ کر مجھے لفظ کزن سے شدید نفرت ہو گئی۔ دل کرتا تھا صبح سے شام نہ ہو کہ وہ کہیں چلی جائے۔ جب میرے بہت شور مچانے پر بھی گھر والوں کو کوئی اثر نہ ہوا تو میں نے گھر سے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ میں اس منحوس کو دیکھ نہ سکوں۔ تب تک وہ میرے لیے منحوس تھی، مگر اب تو میری جان ہے۔ دوراب نے مسکراتے ہوئے قلم منہ میں دبایا۔ دوسری وجہ، میں پڑھنا چاہتا تھا، دماغ بہت اچھا تھا میرا، ایک دفعہ کسی چیز کو پڑھ لیتا تو وہ مجھے یاد ہو جاتی، حالانکہ میں یاد نہیں کرتا تھا۔ ابا نے میری پڑھائی کی شدید مخالفت کی، وہ چاہتے تھے کہ میں مزدوری کروں اور کما کر لاؤں۔ انہوں نے پڑھائی کے خرچے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ ویسے بھی کون سا رکھا ہوا تھا، میں سرکاری اسکول میں ہی زیر تعلیم تھا، مگر مجھے بڑا آدمی بننا تھا، اس لیے میں گاؤں چھوڑ کر راولپنڈی آ گیا اور ایک ہوٹل پر کام کرنے لگا۔ اب یہ میری خوش قسمتی تھی کہ ہوٹل کے مالک کی ابھی چند ماہ پہلے بیگم فوت ہوئی تھی، جس سے وہ عشق کرتا ہے، اور مجھے لوگوں کی کمزوریوں سے کھیلنا خوب آتا ہے۔ میں روز صبح شکور چاچا کو خواب سنا دیتا کہ آج استانی جی میرے خواب میں آ کر یہ کہہ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی، بس پھر کیا تھا، میری فیس بھی شکور چاچا ہی دیتے رہے، رہائش اور کھانا تو تھا ہی ان کی طرف سے، میرے مزے ہی مزے تھے۔ میں صبح گارڈن کالج میں پڑھتا اور شام میں شکور چاچا کے ہوٹل پر کام کرتا۔ بن چائے کے سارا دن عذاب رہتا ہے، دل اداس اور دماغ خراب رہتا ہے۔ چھوٹے، جلدی سے 2 کپ چائے لیا، دوراب نے جلدی منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے آواز دی۔ تو اتنی چائے پیتا ہے، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ تو کالا بھی نہیں ہوتا۔ ابراز نے حیرت سے دوراب کی طرف دیکھا۔ چائے پینے سے کوئی کالا نہیں ہوتا، کالا تو اللہ بناتا ہے۔ چھوٹے نے دوراب کے آگے چائے کا کپ رکھتے ہوئے ابراز کو جواب دیا۔ ہاں تو ایسے ہی کہے گا خود جو کالا ہے، ابراز ہنسا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے،
کالی تو میری کزن ہے، یقین مان اگر ابھی یہاں آ جائے تو دن میں رات ہو جائے، دراپ نے کہہ لگایا۔ سچ میں؟ ابراز پہ یقین تھا۔ یار وہ اتنی کالی ہے نا، اتنی شدید کہ مت پوچھو، دراپ نے بدمزہ ہوتے ہوئے منہ میں نوالا ڈالا۔ کیا اپنے شکور بھائی سے بھی زیادہ؟ ابراز نے سرگوشی کی۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یقین مانو اپنے شکور بھائی تو اس کے مقابلے میں گورے ہیں، دراپ نے ساتھ انصاف کرتے جواب دیا، جس پر ابراز کا نوالا پنسنے لگا۔ مگر وہ اتنی کالی کیوں ہے؟ ابراز کے سوال پر اب دراپ کو چڑ ہونے لگی، کیونکہ وہ پیدائشی کالی ہے، اوپر سے پیداوار بھی ملتان کی ہے، جہاں کا موسم اس رنگ کے لیے موزوں ہے۔ یقین مان اتنی بدصورت ہے کہ بیچو تو کوئی خریدے بھی نہ۔ دراپ کے منہ سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلے، ابراز کی آنکھوں میں عجیب چمک آئی۔ اچھا یہ بتا اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہے؟ ابراز کا تجسس دراپ کو حیران کرنے لگا۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ دراپ نے کپڑے کے ساتھ ہاتھ صاف کیے اور چائے کا کپ اٹھایا۔ اگر اس کی آنکھیں نیلی یا براؤن رنگ کی ہیں تو پھر یوں سمجھ کہ تیرے گھر کوئلے کی کان نہیں بلکہ ہیرے کی کان ہے۔ تو بیٹے بیٹائے امیر کبیر ہو جائے گا، وہ بھی بغیر کسی محنت کے۔ ابراز کی بات پر دراپ نے بمشکل چائے کا گھونٹ حلق میں اتارا۔ کیا کہا تو نے؟ ذرا دوبارہ کہنا، دراپ نے قدر آہستہ مگر پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، ایسی لڑکیاں جو رنگت کی کالی ہو مگر آنکھیں ان کی رنگ برنگی ہو۔ ابراز نے ادھر ادھر دیکھا۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہا ہے؟ بتا نا۔ تو کیا؟ دراپ کو الجھن ہوئی۔ تو یہ کہ یورپ میں اس جیسی لڑکیوں کے بہت اچھے دام ملتے ہیں، ایسی لڑکیاں میلین میں بکتی ہیں۔ ابراز کے جواب پر دراپ نے پرسوچ انداز میں سے دیکھا۔ یار مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے اور میں جلد از جلد امیر بھی بننا چاہتا ہوں، مگر دراپ نے اپنے قریب آتے چھوٹو کو دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ دراپ بابو، آج کھیر کھانے کو دل کر رہا ہے، کچھ کریں نا، ہم غریب آپ کو دعائیں دیں گے۔ چھوٹو مسکین سی شکل بناتا برتن اٹھانے لگا۔ میں بڑا امیر ہوں، دودھ اتنا مہنگا ہے، روٹی مشکل سے مل رہی ہے اور تمہیں کھیر کھانے کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ دراپ چھوٹو کی فرمائش پر بدمزہ ہوا۔ میں نے کب کہا اپنی جیب سے کھلائے؟ آج جمعرات ہے تو؟ چھوٹو نے کنکیوں سے شکور چچا کو دیکھا۔ چل دفعہ ہو، پہلے مجھے ابراز سے ضروری بات کرنے دے، پھر بعد میں تیری کھیر کو بھی دیکھتا ہوں۔ دراپ نے چھوٹو کو جانے کا کہا۔ ہاں اب بول۔ چھوٹو کی جاتے ہی ابراز نے دراپ کو مخاطب کیا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پیسے ملیں گے؟ تم لڑکی لے کر رفو چکر ہو جاؤ تو؟ دراپ کی بات پر ابراز مسکرایا۔ پیسے ملیں گے اور وہ بھی ڈالرز میں، مگر اب کی بار ابراز نے جان بوجھ کر مگر کا استعمال کیا۔ سیدھی طرح بول نا، مجھے یہ مگرمچ بالکل نہیں پسند۔ دراپ کو غصہ آیا۔ پہلے مجھے لڑکی کی تصویر دکھا، اگر وہ پارٹی کو پسند آ گئی تو ڈیل ہوتے ہی آدھے پیسے پہلے، آدھے لڑکی ملنے کے بعد تجھے مل جائیں گے۔ تیرے پیسوں میں 30% میرا بھی حصہ ہوگا۔ اور ہاں ایک بات میں پہلے ہی کلیئر کر دوں، وہ لڑکی کا کیا کریں گے مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، لہٰذا جو کچھ پوچھنا ہوگا وہ تو خود ان لوگوں سے پوچھ لے، کیونکہ پیسے ملنے کے بعد ہمارے راستے جدا ہوں گے۔ میں تجھے نہیں جانتا اور تو مجھے۔ بول منظور؟ ابراز نے اپنا ہاتھ دراپ کے آگے ہلایا، جو پوری یکسوئی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ منظور منظور منظور، تم اس کا جو مرضی کرو، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، بس مجھے صرف پیسوں سے عرض ہے، ان میں ہیر پیر بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ دراپ کی بات پر ابراز نے سر ہلایا۔ پھر لڑکی کب دکھا رہا ہے؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ابراز نے دوبارہ دراپ کو مخاطب کیا۔ میں ابھی کچھ دیر میں گاؤں کے لیے نکل جاؤں گا، مجھے جتنی جلدی امیر بننے کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کالے بلے سے جان چھڑانے کی ہے۔ دراپ کے لہجے میں نفرت نمایاں تھی۔ وہ تیری کزن ہی ہے نا؟ ابراز کو حیرت ہوئی۔ اگر کزن نہ ہوتی تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا، میں خود ہی اس کا بندوبست کر دیتا، مگر اب ذرا مشکل ہے۔ دراپ نے منہ بنایا۔ اس کے آگے پیچھے تو کوئی نہیں ہے نا؟ ابراز نے مزید تسلی کے لیے پوچھا۔ بے فکر رہ، کوئی بھی نہیں ہے، ماں باپ کب کے مر کب گئے ہیں، اور میرے والدین اپنا پیٹ مشکل سے پالتے ہیں، اس کے پیچھے کون جائے گا؟ بیچارے پکے ان پڑھ ہیں، قانونی کارروائی کا کچھ نہیں پتہ۔ پھر میں جو ہوں، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دراپ کے جواب پر ابراز نے سکھ کا سانس لیا۔ چاچا ویسے کتنے سال آپ نے استانی جی ساتھ گزارے ہیں؟ دراپ کے سوال پر شکور چچا جو گاہکوں کو دیکھ رہے تھے چونکہ پتر پورے 30 سال۔ اللہ بخشے اسے، بڑی ہی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ شکور چچا کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر ٹیبل صاف کرتے چھوٹو کو ہنسی آئی۔ وہ تو آپ سے اب بھی محبت کرتی ہے، مگر آپ کی محبت میں بہت فرق آ گیا ہے۔ دراپ نے افسردہ سا منہ بنایا، جس پر ہوٹل میں کام کرنے والے نیچے منہ کر کے ہنسنے لگے۔ کیا مطلب پتر؟ شکور چچا پریشان ہو گئے۔ رات کو وہ میری خواب میں آئی تھی، بہت اداس تھی، کہہ رہی تھی دراپ تیرے چچا مجھے بھول گئے ہیں، میں نہیں بخشوں گی انہیں۔ دراپ کی بات پر شکور چچا افسردہ ہو گئے۔ مجھ سے اب کیا غلطی ہو گئی؟ روز صبح قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے جاتا ہوں، پھول بھی ڈالتا ہوں،
میرا ہے ہی کون اس کے سوا؟ اللہ نے اولاد بھی نہیں دی، ماں باپ بھی کب کا چھوڑ گئے۔ شکور چچا نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ چچا آج جمعرات ہے، آپ نے ختم دیا؟ دوراب کی بات پر جہاں ہوٹل میں کام کرنے والوں کی آنکھیں چمکی، وہی شکور چچا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اوئے چھوٹو ادھر آ، کتنی بار کہا ہے مجھے یاد کرا دیا کر کہ آج جمعرات ہے۔ اب جلدی سے جو ابھی تازہ ہانڈی پکی ہے وہ پلیٹ میں ڈال کر دو، نان میرے ساتھ لا۔ شکور چچا نے غضبناک آواز میں حکم دیا۔ واہ چچا واہ، تیری محبت، دوراب نے مذاق اڑایا۔ ختم دینے تو لگا ہوں، اب کیوں مذاق اڑا رہا ہے؟ شکور چچا کو دوراب پر غصہ آیا۔ استانی جی آگے ہی ناراض ہے، اوپر سے آپ مرچوں والا سالن انہیں دے رہے ہیں تاکہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور آپ کی واہ واہ بھی ہو جائے۔ میں تو صاف کہہ دوں گا اگر اب وہ میری خواب میں آئی کہ چچا دنیا دار ہو گئے ہیں۔ دوراب کی بات پر شکور چچا نے اسے ایک تھپڑ لگایا۔ خبردار جو اس کے ساتھ کوئی بکواس کی تو مجھے بتا کہ کیا کرنا ہے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ شکور چچا کی بات پر دوراب کے لب مسکرائے۔ اب آیا چچا لائن پر۔ آپ نے خود ہی بتایا تھا کہ استانی جی کو کھیر بہت پسند تھی، بس وہ بنا دیں۔ دوراب کی بات پر شکور چچا کھل اٹھے۔ اللہ تیرا بھلا کرے، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ او چھوٹے، دودھ کے کڑاہی میں چاول ڈال، مزیدار سی کھیر پکا اپنی استانی جی کے لیے۔ شکور چچا کی بات پر چھوٹو نے تشکر بھری نظروں سے دوراب کو دیکھا۔ جلدی کرو، مغرب سے پہلے مجھے گاؤں بھی جانا ہے۔ دوراب کی آواز پر شکور چچا نے اسے گھورا۔ تیرے گاؤں جانے سے کھیر کا کیا تعلق؟ شکور چچا کے سوال پر دوراب کو اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا۔ کیونکہ میں نے بھی کا کر جانا ہے۔ اللہ معاف کرے، ایک کھیر کے لیے کیسے کیسے جھوٹ بولنا پڑ رہے ہیں۔ دوراب پڑپڑایا۔ چچا مغرب سے پہلے ہی ختم دیتے ہیں نا، اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے کیا، میں تو آج گاؤں جا رہا ہوں۔ دوراب نے اپنی صفائی دی۔ اچھا سن، اب جب بھی تجھے خواب میں تیری استانی ملے، اسے کہنا ناراضگی چھوڑ دے اور میرے خواب میں بھی آئے، میں اسے بہت یاد کرتا ہوں۔ چچا شکور کی آنکھیں نم ہوئی۔ یہ عمر اور یہ ڈرامے، اگر کسی دن سچ مچ میں وہ آ گئی تو چچا تیری چیخیں ہی نکل جانی ہیں۔ جی اچھا۔ دوراب نے انتہائی فرمانبرداری سے سر ہلایا، جبکہ آس پاس کام کرتے نوکر دوراب کی ایکٹنگ پر اسے داد دے رہے تھے۔ میں خوشی خوشی ٹانگے میں بیٹھا اپنے آنے والی خوشگوار زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ میں اپنے آپ کو کس مصیبت میں پھنسانے لگا ہوں۔ دوراب نے قلم ڈائری پر رکھا اور خود کرسی 60 ٹیک لگا لی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو کیا آج میں زندہ ہوتا، ایک خوشگوار اور مطمئن زندگی گزار رہا ہوتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دوراب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جسے اس نے بے دردی سے صاف کیا اور ایک نظر اپنی کالی بلی کو دیکھنے کے لیے اسٹڈی روم سے باہر آ گیا۔ کمرے میں روشنی اور اون کی مدھم سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ دوراب قدم قدم چلتا روشنی کے پہلو میں آ بیٹھا۔ روشنی بالکل پرسکون نیند کے مزے لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان ہی اطمینان تھا جو دوراب کو سرشار کر گیا۔ میں ساری زندگی تمہارا قرض دار ہوں، چاہ کر بھی اتار نہیں سکتا، کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا۔ دوراب نے نرمی سے روشنی کا ہاتھ تھاما۔ میں روز روز ایک ہی ڈائلاگ سن کر بور ہو گئی ہوں، ایک احسان کرو، اپنا ڈائلاگ بدل لو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ روشنی نے دوراب کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے کروٹ لی، جس پر دوراب مسکراتا ہوا اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں، ایکٹر نہیں، کہاں سے لاؤں نئے نئے ڈائلاگ، اسی پر گزارا کرو۔ یاد آ ہی جاتا ہے کبھی ناسخ کا قول بھی، سب کیجیے جہاں میں محبت نہ کیجیے۔ میں جس ٹائم گھر پہنچا اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ ہمارے ہاں تقریباً سبھی لوگ مغرب کے وقت رات کا کھانا کھا کر اپنے اپنے بستروں میں گھس جاتے تھے، اسی لیے گلیاں بالکل سنسان ہو جاتی تھیں۔ خاص طور پر سردیوں کی راتیں انتہائی پرسکون ہوتی تھیں۔ حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو لوگوں کے ایک ہجوم نے میرا استقبال کیا۔ اتنی رات کو یہ لوگ میرے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلا خیال جو میرے دل میں آیا وہ یہ تھا کہ شاید دادی کو دادا نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے اپنے چہرے پر فوراً مسکینیت طاری کر دی اور سوچنے لگا کہ میں کس طرح دادی کو پکاروں گا۔ آج سے پہلا میرا کسی اپنی کا جنازہ اٹینڈ کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، لہٰذا میں بہت پریشان تھا۔ دماغ میں مختلف قسم کے خیالات کا تانا بانا بناتے میں دروازے کے اندر داخل ہوا تو کسی قسم کا کوئی جنازہ میرا انتظار نہیں کر رہا تھا۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی فوتگی نہیں ہوئی تو اس وقت اتنے لوگ کیوں جمع ہیں؟ میں جو گلی سے گھر کے اندر داخل ہونے تک افسردہ ہونے کے کئی طریقے سوچ چکا تھا، ایک دم غصے میں آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے خاصی تیز آواز میں پوچھا۔ بس بیٹا، یوں سمجھو کہ اللہ نے اسے دوسری زندگی دی ہے، گاؤں کی ایک بزرگ عورت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے اپنے طور پر تسلی دی۔ کسے دوسری زندگی ملی ہے؟ یہاں تو پہلی مشکل سے گزر رہی ہے، میں نے دل میں سوچا۔ ارے اپنی روشنی بیٹی بکرے کے بچے کو بچاتے ہوئے خود کنویں میں گر گئی تھی، بس اللہ نے ہی اسے بچایا۔ اتنا گہرا کنواں اور اوپر سے ٹھنڈا پانی ہے۔ بزرگ عورت کی بات پر مجھے غصہ آ گیا۔
کیا ضرورت تھی اسے بچانے کی؟ مر جاتی، جان تو چھوٹتی۔ جیسے ہی میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے، ساتھ ہی مجھے ابراز کا خیال آ گیا۔ دراگ پاگل ہو گیا ہے، ڈالر ڈوب رہے تھے تیرے، شکر کر لوگوں نے بچا لیے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے تاثرات کو لوگوں سے چھپایا۔ اتنی سردی میں اپنے گھر نہیں بیٹھا جاتا۔ کیا مذاق بنائے ہوئے آپ لوگوں نے، یوں ہجوم بنا کر آپ لوگوں نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ میں نے مصنوعی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سامنے کی چارپائی پر وہ منحوس بیٹی دودھ پتی اور انڈے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ اپنے اپنے نصیب ہیں، سردی میں اتنی دور سے آیا ہوں اور آپ اس کو کھلا پلا رہے ہیں۔ میں نے اماں کے پاس بیٹھتے ہوئے کھلا کیا، جبکہ ابا اب لوگوں کو اپنے اپنے گھر جانے کا کہہ رہے تھے۔ اللہ نے بڑا رحم کیا ہے، میری بچی کو بچا لیا۔ اسی کے دم سے تو گھر میں روشنی ہے۔ اماں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ برا مت منائیے گا، مگر اسی کی وجہ سے ہمارے گھر میں اندھیرا ہے۔ مجھے تو کہیں روشنی نظر نہیں آتی۔ میں نے اندھوں کی طرح ہوا میں ہاتھ ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ مسلسل انڈوں اور دودھ پتی کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ ایک نظر بھی اٹھا کر اس نے مجھے نہیں دیکھا، جبکہ میری شدید خواہش تھی کہ وہ مجھے دیکھے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہے، مجھے کتنے پیسے ملیں گے۔ اماں، مجھے بھوک لگی ہے، اگر میرے لیے بھی آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے تو لا دے۔ میں نے طنز کا تیر چلایا جو سیدھا ماں کے دل میں لگا۔ کیسی باتیں کرتا ہے، اپنے شہزادے کے لیے میں ابھی کھانا لے کر آتی ہوں، ماں پیار سے کہتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہاں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارا پورا گھر ایک ہی کمرے پر مشتمل تھا، جس کے آگے تھوڑا سا برآمدہ، کونے میں ایک لیٹرین تھی۔ اماں کے جاتے ہی میں فوراً بلیک کیٹ کی چارپائی پر اس کے پاس آ بیٹھا، جس پر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، مگر اس وقت میری آنکھوں میں اس سے زیادہ حیرانگی تھی، کیونکہ وہ رنگین آنکھیں رکھتی تھی۔ میں نے آج تک کبھی غور سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ ہلکا سبز تھا۔ میں نے ایسا رنگ آج سے پہلے کسی کی آنکھوں کا نہیں دیکھا تھا، یا شاید مجھے رنگوں کی صحیح پہچان ہی نہیں ہے۔ میرے اس طرح دیکھنے پر اس نے منہ موڑ لیا۔ شہر میں نشہ کرتے ہو؟ تمہاری آنکھوں کے نیچے کتنے سیاہ حلقے بنے ہوئے ہیں۔ اس کی بات پر میں اپنے خیالات سے باہر آیا۔ زیادہ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جانتی ہو کہ مجھے تمہاری شکل کتنی بری لگتی ہے۔ 2 منٹ ہمدردی کیا کر لی، سر پر چڑھ گئی۔ ضروری نہیں کہ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نشے کی وجہ سے پڑے، مگر تم جیسی ان پڑھ جاہل لڑکیوں کو کیا پتا کہ زیادہ پڑھنے کی وجہ سے بھی آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ جاتے ہیں۔ جس دن میں بڑا آفیسر بنوں گا اور میرے پاس ایک لمبی چوڑی گاڑی ہوگی تو میں تمہیں سڑک کنارے بیٹھے بھیک دے کر جاؤں گا۔ اس دن تمہیں اپنی اور میری حیثیت کا فرق معلوم ہوگا۔ میں نے چارپائی سے اٹھتے اپنے کپڑے جھاڑے۔ اتنی دیر میں اماں کھانا اٹھا لائی۔ اتنی حقارت اچھی نہیں ہوتی۔ کافی دیر بعد اس نے یہ جملہ ادا کیا۔ مجھے اللہ نے خوبیوں اور خوبصورتی سے نوازا ہے، میرا غرور کرنا بنتا ہے، کیونکہ اللہ کا کرم ہے مجھ پر، میں اس کا خاص بندہ ہوں۔ میری بات کے جواب پر اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور دوبارہ اپنی گود میں رکھ کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ تمہاری ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ نہیں ہے، ویسے میں نے زندگی میں آج تک تمہاری جیسی لڑکی نہیں دیکھی۔ کچھ بھی تو نہیں ہے تمہارے پاس، نہ خوبصورتی نہ ذہانت، تم بالکل بیکار ہو۔ فرض کرو تمہاری مجھ سے شادی ہو جائے یا تمہیں مجھ سے بھی بدتر لڑکی ملے تو کیا کرو گے؟ جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا مجھے شدید پندہ لگا۔ تیرے منہ میں خاک، خدا ایسا دن نہ مجھے دکھائے، اور اگر کبھی زندگی میں ایسا دن آیا تو میں موت کو پسند کروں گا۔ میں غصے سے کہتا کھانا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر شدید سردی تھی، مگر میرے اندر آگ جل رہی تھی۔ اس نے کیسے مجھے یہ بات کہہ دی؟ منحوس خود تو کالی ہی ہے، کہیں اس کی زبان بھی کالی نہ ہو۔ میرے اندر ایک انجانا سا ڈر ہلکورے لینے لگا۔ شہزادے، تو اس کی بات کا برا مت مان، اتنا غصہ نہیں کرتے، وہ تو مہمان ہے، آج نہیں تو کل اپنے گھر چلی جائے گی۔ اماں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے مجھے سمجھایا۔ ہاں چلی تو جائے گی، بلکہ میں اسے خود چھوڑ کر آؤں گا وہاں جہاں سے کبھی واپس نہیں آئے گی۔ میں نے ماں کا ہاتھ نرمی سے ہٹاتے ہوئے دل میں سوچا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو کافی دوپہر ہو گئی تھی، شاید میں کافی دیر تک سوتا رہا تھا۔ باہر آیا تو کافی خاموشی تھی، نہ گھر میں امی ابو تھے اور نہ ہی دادی، صرف وہی تھی جس سے مجھے شدید چڑ تھی۔ صبح صبح اس کی شکل دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو گیا۔ میں منہ بناتا ہوا واپس کمرے کی طرف بڑھنے لگا جب اس نے پکارا، تمہیں مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ اس کے سوال نے میرے اندر دہکتی آگ کو مزید بھڑکایا۔ تم نے میرا سنوارا بھی کیا ہے؟ میں لڑاکا عورتوں کی طرح اس کے مقابل کھڑا ہو کر بولا۔ ایک تو تم ہماری زندگیوں میں زبردستی گھس گئی، اچھے بھلے مزے کے دن جا رہے تھے، میں اکلوتا تھا، سب کا پیار صرف میرے لیے تھا۔ غربت کے باوجود گھر میں جو بھی پکتا تھا سب سے بہترین اور اچھا کھانا میرے ہی حصے میں آتا تھا، مگر تمہارے آنے کے بعد سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ تم نے میرا پیار بانٹ لیا میرے اپنوں سے، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ تم نے مجھ سے میرا کھانا چھین لیا، میرے چین چھین لیا، محبتیں چھین لی، اور اکلوتا کمرہ جو کل تک میرا تھا آج اس میں تم مزے سے سو رہی ہو، پھر بھی پوچھتی ہو کہ تم نے میرا کیا بگاڑا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ تمہارا گلا دبا دوں،
میں یہ کہتے ساتھ اس کی طرف بڑھا اور وہ الٹے قدم لیتی پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اوپر سے تم ہو ہی ایسے کوئلے کی کان، منحوس کہی کی، کہ تمہیں دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ میری اس بات پر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ کتنے خوبصورت لڑکے ہیں لڑکیوں کی آنکھوں میں آنسو، مگر تمہاری آنکھوں میں تو یہ بھی بہت برے لگ رہے ہیں۔ میں حقارت سے پیچھے ہوا۔ میں نے اپنی شکل اور رنگ خود تو نہیں بنایا۔ بمشکل روتی دبے آواز میں اس نے یہ جملہ ادا کیا۔ میں ایسا کیا کروں کہ تمہارے دل سے میرے لیے نفرت ختم ہو جائے؟ میں کمرے میں داخل ہی ہونے لگا تھا کہ اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ تم ایسا کرو کہ مجھے اپنی ایک تصویر لینے دو۔ میں نے یہ کہتے ساتھ ہی اپنے پاکٹ سے موبائل نکالا۔ میری اس فرمائش پر وہ ہکا بکا مجھے دیکھنے لگی، ایک آنسو آنکھ میں اور ایک گال پر لڑک رہا تھا۔ میں نے اس کی تصویر کھینچتے ہی ابراز کو فوراً واٹس ایپ کی اور ساتھ لکھا کہ بولو کتنے پیسے دو گے؟ وہ ابھی تک جو کی دو میرے سامنے حیرت کا مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ اب اپنی شکل گم کرو اور اگر ناشتہ ہے تو دے دو، ورنہ میں شہر جا کر کھا لوں گا۔ اتنی جلدی تم واپس جا رہے ہو؟ اس کے اس اچانک سوال پر میں نے اسے مشکوک نظروں سے سر سے پاؤں تک دیکھا اور سیٹی بجائی۔ اگر تم غلطی سے میرے خواب دیکھ رہی ہو تو باز آ جاؤ، میں اسے وارننگ دیتا ہوا دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ اون کے مسلسل رونے کی وجہ سے دراب کی آنکھ کھلی۔ بس کر دے، بلکہ چپ کر جا، تو کتنا اونچا اونچا روتا ہے اور تیری ماما کی طرح ہے۔ دراب آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ پورے کمرے میں نظر گھمائی مگر کہیں بھی بلیک کیٹ موجود نہیں تھی۔ ایک تو یہ صبح صبح پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ دراب نے بڑبڑاتے ہوئے چند ماہ کے اون کو گود میں اٹھایا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ٹرے میں ناشتہ سجائے روشنی اندر داخل ہوئی۔ تمہارے اس لاڈلے نے میری نیند خراب کر دی ہے، پکڑو اسے۔ دراب نے یہ کہتے ہوئے اون کو دوبارہ بستر پر رکھ دیا اور خود نیم دراز ہو کر روشنی کو دیکھنے لگا۔ اون کو گود میں اٹھاتے ہوئے روشنی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے دراب نے محسوس کیا۔ کبھی مجھے بھی دیکھ لیا کرو، جتنی محبت اور پیار سے تم اسے دیکھتی ہو، دراب نے گیلا کیا۔ یہ تو میری اولاد ہے، اس کو تمہیں محبت کے سوا کسی اور نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ روشنی نے ایک نظر دراب کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں بھی تو کسی کی اولاد ہوں۔ دراب کے سوال پر روشنی کلکلا کر مسکرا اٹھی۔ مگر میری تو نہیں ہے نا؟ روشنی نے چائے کا کپ اٹھایا۔ صرف اپنے لیے ہی ناشتہ بناتی ہو، مجھے نوکروں کے رحم و کرم پر جوڑا ہوا ہے۔ ایک اور گلا دراب کی زبان سے پھسلا۔ یہ نوکر سرکار نے آپ کو آپ کی خدمت کے لیے ہی دیے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خوب خدمت کرے۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ دراب کے لہجے اور چہرے پر واضح شرمندگی تھی۔ کس نے کہا کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ میں نے اپنی خوشی سے آپ سے شادی کی ہے، اللہ نے ہمیں اتنا پیارا بیٹا دیا ہے، پھر بھی تم پوچھ رہے ہو؟ مجھے حیرت ہوتی ہے جب بھی تم یہ سوال مجھ سے کرتے ہو۔ روشنی کے جواب پر دراب نے اسے دیکھا۔ پھر تم اپنے ہاتھوں سے میرے کام کیوں نہیں کرتی؟ مجھے کھانا نہیں دیتی، میرے کپڑے نہیں نکالتی، مجھ سے باتیں نہیں کرتی، رات کو میرے آنے کا انتظار بھی نہیں کرتی۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ تم مجھ سے ابھی تک ناراض ہو، مگر منہ سے نہیں کہتی۔ میں صبر کروں گا، ایک نہ ایک دن مجھے میرے صبر کا میٹھا پھل ضرور ملے گا، دراب نے کہتے ہوئے روشنی کے گال کو محبت سے چوما اور خود بستر سے اٹھ کر سلیپرز پہننے لگا۔ تبصرہ کرتے ہیں کیا اہل تکفر اس پر؟ صبر کے پل کا اگر ذائقہ کڑوا نکلے۔ دراب کی کمر کو دیکھتے ہوئے روشنی نے شعر پڑھا۔ تمہاری بات کا مطلب ہے کہ میرے صبر کا پل کڑوا نکلے گا؟ میں نے ایسا کب کہا؟ یہ تو شاعر نے کہا ہے۔ دراب کے سوال پر روشنی نے کندھے اچکائے۔ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے ابراز کو دیکھ رہا تھا اور وہ روشنی کی تصویر کو۔ بالآخر تنگ آ کر میں نے چھوٹے کو آواز دی، ایک کپ چائے۔ میں نے دور سے ہی اشارہ کیا، ایک کپ کیوں؟ تو چائے نہیں پیے گا؟ ابراز نے موبائل سے نظر اٹھاتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں نے چائے اپنے لیے منگوائی ہے، کیونکہ تو اس کے حسن میں کھو ہی گیا ہے، میں نے اس پر طنز کیا۔ میری بات کے جواب میں ابراز نے ہنستے ہوئے موبائل بند کر دیا اور دونوں کوہنیاں ٹیبل پر رکھتے ہوئے ذرا آگے کو جھکا۔ بات کچھ یوں ہے کہ مجھے تیری کزن پسند آ گئی ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم تیسری پارٹی کو بیچ میں نہیں لاتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر تیسری پارٹی بیچ میں نہیں آئے گی تو پیسے کیسے ملیں گے؟ مجھے تشویش ہوئی۔ دیکھ، تجھے پیسوں سے مطلب ہے اور مجھے لڑکی سے، ابراز نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا۔ مطلب؟ میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں بالکل صاف بات کر رہا ہوں، لڑکی میں رکھ لیتا ہوں اور پیسے تجھے دے دیتا ہوں۔ بول کتنے پیسے چاہیے تجھے؟ ابراز نے کہتے ہوئے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اتنی دیر میں چھوٹے نے چائے کی پیالی میرے آگے لا کر رکھ دی۔ دراب بابو، آپ کو بتایا تھا کہ شکور چچا 3 دن سے ہوٹل نہیں آئے، کافی بیمار ہے۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے چھوٹے سے کہا۔ اب تو بتا دیا ہے، ان کی خبر لے لینا، کیونکہ وہ آپ کو بہت یاد کرتے۔ چھوٹا کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔ ہاں بولنا، تجھے کتنے پیسے چاہیے؟ ابراز نے دوبارہ زور دے کر پوچھا۔ 1 کروڑ۔ میں نے اپنی سمجھ کے مطابق بہت زیادہ رقم بتائی، جس پر اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔
میں تجھے 1 نہیں بلکہ 3 کروڑ دوں گا، مگر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو تصویر تو نے مجھے بھیجی ہے لڑکی بالکل ویسی ہی ہے، اتنی ہی حسین اور کم عمر۔ ابراز کی بات پر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کم عمر تو چلو ٹھیک ہے، مگر حسن والی بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تیری نظر تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے اس کی آنکھوں کے آگے اپنا ہاتھ ہلایا۔ میری نظر بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہیرے کی شناخت صرف جوہری ہی کر سکتا ہے۔ ابراز کا اطمینان قابل دید تھا۔ پکا 3 کروڑ دے گا، کوئی ہیر پیر تو نہیں کرے گا؟ میں نے اس سے تصدیق چاہی۔ تو فکر نہ کر، کل میں تجھے 2 کروڑ دے دوں گا، اور ایک لڑکی ملنے کے بعد۔ ابراز نے ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے میری آنکھوں میں دیکھ کر پراعتماد لہجے میں کہا، مگر تو اس کا کیا کرے گا؟ میرا مطلب ہے تو شادی شدہ ہے۔ میرے سوال پر اس نے کہکیاں لگایا۔ میں نے کب کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا؟ میں تو اسے خرید رہا ہوں۔ ابراز نے ارد گرد پر نظر ڈالی۔ کچھ عجیب سی بات ہے۔ ابراز کے ذہن میں کیا چل رہا تھا میں نہیں جانتا، مگر مجھے اس طرح اس کا پیسے لینا کچھ کھٹک رہا تھا۔ تو اس سے دندہ کروائے گا ہے نا؟ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے اسے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ابراز نے جواب دیا۔ پھر؟ مجھے تجسس نے گھیرا۔ ویسے تو تیری کزن ساری کی ساری ہی بہت قیمتی ہے، مگر جو اس کی آنکھیں ہیں نا، ابراز پر اصرار سا مسکرایا۔ قتل؟ یعنی تو اس کی آنکھیں نکال کر بیچ دے گا، اسے مار دے گا؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ بڑی ہمدردی ہو رہی ہے، ابراز نے مجھے دیکھ کر تنزن پوچھا۔ مجھے وہ بالکل بھی نہیں پسند، شدید نفرت ہے مجھے اس سے، مگر میں اسے مارنا نہیں چاہتا۔ پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے یہ الفاظ خود بخود نکلے۔ دیکھ لے اچھی طرح، سوچ لے، میری آفر اپنی جگہ موجود ہے۔ اگر تو نہیں بیچنا چاہتا تو تیری مرضی ہے، میں اصرار نہیں کر رہا۔ ابراز نے کندھے اچکائے۔ مجھے تیری آفر منظور ہے، لیکن اس کو قتل نہیں کرنا۔ میری فکرمندی پر وہ ہنسا۔ جب میں اس کو خرید لوں گا تو وہ میری ملکیت ہوگی، پھر میری مرضی کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں۔ بالکل ایسے ہی جیسے جب میں تجھے رقم دوں گا تو تیری مرضی ہے، جہاں مرضی خرچ کر، تو اس کا مالک ہوگا۔ میں پوچھنے والا کون ہوتا ہوں؟ ابراز کے جواب پر میں خاموش ہو گیا، مگر یہ سچ تھا کہ مجھے بلیک کیٹ کے لیے برا لگا۔ اچھا بتا، تو کب، کہاں اور کیسے اسے میرے حوالے کرے گا؟ ابراز کے سوال پر میں سوچنے لگا۔ مجھے سوچتا دیکھ کر وہ پھر خود ہی بولا، اگر تجھے برا نہ لگے تو میرے ذہن میں ایک پلان ہے۔ پھر میں نے پوری توجہ سے اس کا پلان سنا، جو کسی بھی غلطی سے پاک تھا، اور مجھے وہی بالکل ٹھیک لگا۔ اب اس پلان کو عملی جامہ پہنانا تھا، مگر کب، یہ سب مجھے سوچنا تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار شکور چچا کے گھر گیا، اور میرے خیال سے اسے گھر کہنا غلط تھا۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت اور پرآسائش کوٹھی تھی، جو میرے ذاتی اندازے کے مطابق ایک کنال پر محیط تھی۔ چچا، یہاں آنے سے پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے امیر کبیر ہو۔ میں تو تمہیں ایک غریب ہوٹل کا مالک سمجھتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تمہارا گھر کسی محلے کی تنگ سی گلی میں ہوگا، دروازہ لکڑی یا ٹین کا ہوگا، مگر یہاں آتے آتے میرے خیالات تمہارے بارے میں ایک دم بدل گئے ہیں۔ کاش تمہاری کوئی بیٹی ہوتی تو قسم سے میں زبردستی تمہارا داماد بن جاتا۔ میری بات پر شکور چچا نے ہلکا سا کہکیاں لگایا اور میری طرف ہاتھ بڑھایا، جسے تام کر میں نے انہیں اٹھنے میں مدد دی۔ اب وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اور میں ان کے پہلو میں، بالکل ان کے سامنے۔ مجھے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائے۔ دوراب پتر، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، اگر میری بیٹی ہوتی تو بغیر تیرے کہے میں تجھے دے دیتا۔ شکور چچا نے محبت سے میرے کندھے پر ہاتھ پھیرا۔ چچا، تم نے یہ سب کچھ اس ہوٹل کی کمائی سے بنایا ہے؟ میں نے کمرے میں نظر گھماتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ہوٹل کی کمائی اتنی نہیں ہے کہ اس سے میں اتنا عالیشان مکان خرید سکتا۔ شکور چچا کی بات پر میں نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ تو پھر کیسے یہ سب کچھ بنایا آپ نے؟ کہاں سے آیا؟ میرا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ میری بات پر شکور چچا مسکرائے اور بتانے لگے، یہ سب کچھ تیری استانی جی کا ہے۔ اسی نے مجھے خاک سے اٹھا کر تخت پر بٹھایا۔ یعنی استانی جی نے آپ کو پسند کیا، اور وہ ایک امیر کبیر لڑکی ہوگی، پھر شادی کے بعد ساری جائیداد آپ کو مل گئی۔ میں نے تو مذاق میں یہ بات کہی، مگر چچا شکور نے میری باتوں پر سر ہلاتے ہوئے تصدیق کی مہر لگا دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین نہیں ہوا۔ نہیں بس پتر، تیری استانی کو میں پسند آ گیا تھا، اور اس طرح ہم دونوں کی شادی ہو گئی، چچا شکور نے غمزدہ سے لہجے میں بتایا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میں ان پڑھ دیہاتی اور وہ شہر کی پڑھی لکھی لڑکی، مگر پتہ نہیں کیوں مجھ پر دل ہار بیٹھی تھی۔ چچا شکور نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چچا، تم میری بات کا برا مت منانا، مگر تم اتنے کالے اور غریب، اوپر سے بقول تمہارے ان پڑھ بھی، ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نہیں مان سکتا کہ کسی خوبصورت انسان کو ایک کالے انسان سے محبت ہو جائے۔ میری بات پر چچا شکور ہنسا۔ اتنی عمر ہو گئی ہے تیری، تو نے سنا نہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے؟ اسے رنگ روپ سے عرض نہیں، نہ ہی مال و دولت سے، یہ دلوں کے رشتے ہیں۔ میں چچا کی باتیں سن کر خاصا بدمزہ ہوا، مگر آگے سے کچھ نہ کہہ سکا۔ دوراب تو مجھے بہت پیارا ہے، مگر میں نے سنا ہے کہ تو ابراز کے ساتھ آج کل اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ بیٹا، وہ اچھے انسان نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی مصیبت میں پھنسے۔
جتنا ہو سکتا ہے اس سے دور رہ، اپنا بیٹا سمجھ کر سمجھا رہا ہوں، آگے تیری مرضی۔ شکور چچا کی بات پر میرا دھیان چوٹے کی طرف گیا۔ یقیناً اسی نے بتایا ہوگا۔ چچا آپ بے فکر رہیں، میں آئندہ ان سے نہیں ملوں گا، اپنا خیال رکھیے، میں پھر آؤں گا، میں کہتا ہوا باہر آ گیا، مگر سارے راستے میرے دماغ پر چچا کی بات ہی سوار رہی۔ ایک خوبصورت پڑھی لکھی امیر کبیر لڑکی کیسے ایک کالے ان پڑھ سے محبت کر سکتی ہے؟ یقیناً چچا نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، انہوں نے 2 نمبر طریقے سے مال کمایا ہوگا اور یہ کہانی مجھے سنا دی تاکہ مجھے ان پر شک نہ ہو۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ دیکھو یہ ساڑی کتنی خوبصورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج تم میرے لیے یہ پہنو۔ دوراب نے بہت محبت سے روشنی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ اس کے آگے کیا۔ مگر مجھے تو یہ لباس پسند نہیں، پھر میں کیوں پہنوں؟ روشنی نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ چبایا۔ اس لیے پہنو کہ یہ مجھے پسند ہے، تم پہنو گی تو مجھے دیکھ کے اچھا لگے گا۔ کیا میری خوشی کے لیے ایک لباس نہیں پہن سکتی؟ دوراب نے التجا کی۔ یہ لباس صرف اس شاپنگ بیگ کے اندر اچھا لگ رہا ہے، اگر میں نے اسے پہنا تو میرے رنگ کی وجہ سے اس کی خوبصورتی بھی خراب ہو جائے گی۔ روشنی کے جواب پر دوراب لاجواب ہوا۔ کاش کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ میں تمہارے دماغ سے پرانی ساری باتیں ڈیلیٹ کر سکتا۔ دوراب نے تکے سے لہجے میں کہا، مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہے، مگر اب میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، اتنی محبت کہ تمہارے بغیر مجھے اپنی زندگی ادھوری لگتی ہے۔ دوراب نے محبت سے روشنی کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے یقین ہے ایک شوہر اپنی بیوی سے اتنی محبت کر سکتا ہے، مگر بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ روشنی کا لب و لہجہ بالکل نارمل سا جذبات سے عاری تھا۔ مجھے ایسے لگتا ہے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاتے دلاتے میں ایک دن مر جاؤں گا۔ دوراب کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر مسٹر دوراب علی، ہم جیسے لوگ محبت میں مرتے نہیں ہیں، نہ ہی ہمارا نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہے، نہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ہمیں تو موت آنے تک جینا پڑتا ہے، اس لیے آپ زیادہ پریشان مت ہو، ہم دونوں اپنے اپنے وقت پر ہی مریں گے، اور جب تک میں زندہ ہوں آپ کے ساتھ رہوں گی، پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ روشنی کی بات نے دوراب کا دل چیر کر رکھ دیا۔ صرف ساتھ رہنا کافی نہیں ہے، مجھے صرف تم نہیں تمہاری محبت بھی چاہیے، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ دوراب کی آنکھوں اور باتوں میں کچھ ایسا تھا کہ روشنی نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ اب میں اتنا بدصورت ہو گیا ہوں کہ تم مجھ سے منہ ہی موڑ لو۔ یاد ہے اماں اپنی سرخ مرچوں کا ڈبہ میری نظر اتارتے ہی ختم کر دیتی تھی۔ دوراب نے ماحول کی سنجیدگی کو ختم کرنا چاہا۔ ہاں یاد ہے، اور ہمیں پیکا سالن کھانے کو ملتا تھا۔ روشنی نے منہ بنایا۔ سنو، یہ چند لمحے ہیں، محبت سے بسر کر لو، عین ممکن ہے ہوا کے دوش پر ایک دن تمہیں پیغام یہ آئے، وہ جن کی جانتے نہ تم، وہ جان سے ہار بیٹھے ہیں۔ دوراب نے محبت سے روشنی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کی پشت کو روشنی حیرت سے تکنے لگی۔ مجھے چھوٹو پر بہت غصہ تھا کہ اس نے کیوں شکور چچا کو میری شکایت لگائی۔ پہلی فرصت میں اس کے سر پر جا پہنچا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ دوراب بابو، آپ اس وقت؟ چھوٹے نے برتن دھوتے ہوئے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔ دوراب بابو کے بچے، پہلے یہ بتا کہ تو نے میری شکایت شکور چچا کو کیوں لگائی؟ کیا تکلیف ہے تجھے؟ میں نے اس کی گردن دبوچتے ہوئے قدرے غصے سے پوچھا۔ میں نے کب شکایت لگائی ہے؟ وہ خود ہی آپ کا پوچھ رہے تھے تو میں نے بتا دیا کہ آپ آج کل زیادہ تر ابرار کے ساتھ ہی پائے جاتے ہیں۔ چھوٹو نے مسکین سی شکل بنا کر جواب دیا۔ پائے جاتے سے کیا مراد ہے؟ میں کوئی آلو، پیاز یا گاجر ہوں جو پایا جاتا ہوں؟ میں نے ایک مکہ اس کی کمر پر رسید کیا۔ اچھا معاف کر دے، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ چھوٹے نے فوراً مجھ سے معذرت کی۔ ابھی میں چھوٹے کی طبیعت صاف کر ہی رہا تھا کہ ایک ملازم نے آ کر مجھے ابراز کا بتایا۔ اگر اب تو نے میرے یا ابراز کے بارے میں شکور چچا کو کچھ بتایا تو سمجھ تو اس دیچکی کے باہر نہیں اندر ملے گا۔ جو سالن کا دیچکی وہ مانجھ رہا تھا، میں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی سمجھ گیا، آپ بے فکر رہے۔ چھوٹے نے اپنی قمیض کا کالر درست کیا۔ مجھے دیکھتے ہی ابراز اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ہوٹل سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں سڑک کنارے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ پھر کیا سوچا ہے؟ ابراز نے میرے کندھے پر اپنے بازو پھیلاتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ میں صبح گاؤں جا رہا ہوں، جیسے اسٹیشن پہنچ جاؤں گا تجھے فون کر دوں گا۔ میری بات کے جواب میں ابراز نے مسکراتے ہوئے میرے کندھے تھپتھپائے۔ تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، جیسے میں نے تجھے سمجھایا ہے بالکل ویسا ہی کرنا، اگر غلطی کی تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ مجھے ابراز کی بات دھمکی ہی لگی۔ مجھے بچہ سمجھ رکھا ہے جو غلطی کروں گا، بس تم ٹھیک وقت پر وہاں پہنچ جانا۔ میری بات کے جواب میں ابراز نے سر ہلایا۔ تے یہ پایا تھا کہ میں اس اسٹیشن پر چھوڑ کر وہاں سے رفو چکر ہو جاؤں گا اور ابراز اسے وہاں سے لے جائے گا۔ یعنی بلیک کیٹ اور دادی پر یہ تاثر دینا تھا کہ وہ گم ہو گئی ہے، ورنہ دادی نے میرا سر کھا جانا تھا۔ ابراز نے بظاہر اس گمشدہ بلیک کیٹ کو گھر پہنچانے کے بہانے وہاں سے اپنے ساتھ لانا تھا۔ پیسے کب ملیں گے؟ یعنی ایڈوانس؟
جب کچھ دیر تک ابراز خاموشی سے میرے ساتھ چلتا رہا تو میں نے اپنے دل کی بات پوچھی ابھی چاہیے تو ابھی دے دیتا ہوں، ورنہ لڑکی ملنے کے بعد۔ کچھ دور کڑی سڑک کنارے بلیک کرولا کی طرف ابراز نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، جب تم اسٹیشن پہنچ جاؤ گے تو پیسے بھی ساتھ لیتے آنا، کیونکہ اس کے بعد نہ میں تم سے ملنا چاہوں گا اور نہ ہی اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش ہے۔ میری بات پر ابراز نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ وہ تیری سگی کزن ہے۔ ابراز بے یقین تھا۔ جب وہ تجھے مل جائے گی تو میری تصویر دکھا کر اسے پوچھ لینا، وہ تجھے میرے بارے میں بتا دے گی، میں نے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا، جس پر اس نے کہہ لگایا۔ پھر وہ بلیک کرولا میں بیٹھ کر چلا گیا اور میں سوچنے لگا کہ جلد ہی میرے پاس بھی اس سے اچھی گاڑی ہوگی۔ میں اپنے منصوبے کے عین مطابق بلیک کیٹ اور دادی کو لے کر شہر کی طرف چل پڑا۔ دادی کی نظر کمزور تھی۔ میں نے انہیں جانسا دیا کہ شہر جا کر آپ کی آنکھیں بنوا دیتا ہوں، اور بلیک کیٹ کو ان کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ چلنے کو کہا، جسے اس نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ میں اپنے ذہن میں 3 کروڑ کی شاپنگ کر رہا تھا، ایک بڑا سا خوبصورت گھر، برانڈڈ کپڑے، نوکر چاکر اور نہ جانے کیا کیا۔ مجھے اپنے آس پاس کی کچھ ہوش نہیں تھی کہ ٹانگے میں کتنے لوگ موجود ہیں اور کہاں سے گزر رہا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں اپنے گھر سے ٹانگے پر بیٹھ کر مین سڑک تک جانا پڑتا تھا، پھر وہاں سے شہر بس ملتی، مگر ٹانگا اچانک بے قابو ہو گیا، اور اسے میری بد نصیبی کہے یا خوش نصیبی، گھوڑے نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے توازن بگڑ گیا۔ میرے ساتھ جو 2 اور مرد تھے انہوں نے کیتوں میں چھلانگ لگا دی۔ چوکوان ٹانگے کو قابو کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے گھوڑے کی لگامیں کھینچی، میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سڑک کنارے واقع نالہ نما چپڑ، جس میں عموماً جانور نہاتے ہیں، میں جا گرا۔ یہ چپڑ ہمارے گاؤں کا کافی پرانا چپڑ تھا اور اس کے ایک کونے میں تھوڑی دلدل بھی تھی۔ عموماً گاؤں والے اس چپڑ میں نہ تو اپنے جانوروں کو نہانے دیتے اور نہ ہی بچوں کو اس کے پاس سے گزرنے دیتے۔ چپڑ میں گرتے ہی میری تمام حسیں ایک دم بیدار ہوئی اور میں اپنے خیالی دنیا سے فوراً باہر نکل آیا، مگر اس وقت تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا، پانی کی بہاؤ کی ترکیب ایسی بنی تھی کہ میں باہر کی طرف آنے کی بجائے دلدل کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ ہوش مجھے تب آیا جب روشنی کے چیخنے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ چپڑ کے کنارے کھڑی اونچی آواز میں مسلسل چیخ رہی تھی کہ آگے دلدل ہے، اس طرف مت جاؤ۔ دلدل کا لفظ سنتے ہی مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور گھبراہٹ کے مارے سمجھ نہیں آیا کہ اب کیا کروں۔ دوسرا پانی بہت ٹھنڈا اور گہرا تھا جو میرے اعصاب معطل کر رہا تھا۔ جس جگہ میں گرا تھا وہاں میرے پاؤں نیچے زمین سے ٹکرا رہے تھے، مگر آہستہ آہستہ میرے پاؤں نے زمین کو چھونا چھوڑ دیا۔ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا، مگر پھر بھی اپنی جان بچانے کے لیے میں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہی ہوا۔ مجھے اپنی موت بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے انتہائی بے بسی سے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ اللہ جی، ابھی میں نے صرف غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر غلط کام کیا تو نہیں تھا، پھر بھی آپ نے اتنی جلدی سزا دے دی۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہوا اور اپنے آپ کو پانی کے دہانے پر چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے پکا یقین تھا کہ اب موت ہی میرا مقدر ہے، کوئی بھی اس دلدل میں کود کر مجھے نہیں بچائے گا۔ آپ اس وقت میری بے بسی کا اندازہ نہیں لگا سکتے جب سب کچھ ختم ہو رہا تھا اور میں اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ کنارے پر چلتی روشنی بہت شور مچا رہی تھی کہ بچاؤ، کوئی تو بچاؤ۔ مجھے ابھی بھی روشنی پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ اس کے چیخنے چلانے سے کیا ہوگا۔ روشنی نے قریب گنے کی قید سے ایک گنا توڑ کر مجھے پکڑایا اور مضبوطی سے پکڑے رکھنے کا کہا، جبکہ دوسرا سرا اس نے پکڑا ہوا تھا۔ مگر میری بات کے برعکس تھوڑی ہی دیر میں قیدوں سے مختلف لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مجھے زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ لڑکی کے چیخنے پہ جتنے لوگ اتنے تھوڑے سے وقت میں اکٹھے ہوئے ہیں، اگر میں سارا دن بھی چیختا تو اکٹھے نہ ہوتے۔ پھر بھی ہمارے ملک کی عورتیں شور مچاتی ہیں کہ مرد احساس نہیں کرتے، بے حس ہوتے ہیں، ناشکری کہیں کی۔ خیر، یہ الگ ٹاپک ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں کیسے باہر آیا۔ اپنی موت کو اتنے قریب سے دیکھ لینے کے بعد میرا جسم تر تر کانپ رہا تھا اور مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں ابھی اس دنیا میں موجود ہوں، جبکہ لوگوں کا ایک ہجوم میرے گرد جمع تھا۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے مجھے موت کے منہ سے نکالا۔ موت کے خوف اور سردی کا مجھ پر اتنا اثر ہوا تھا کہ میں جلد ہی اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے لگا۔ دوراب نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے قلم بند کر کے ڈائری پر رکھا۔ اگر اس دن روشنی مجھے نہ بچاتی تو اب تک میں قبر میں گل سڑ گیا ہوتا۔ پتہ نہیں قبر نصیب بھی ہوتی کہ یہ جسم کیڑے کھاتے۔ کتنا برا رویہ میرا اس کے ساتھ تھا۔ اب میں سوچتا ہوں تو مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگتی ہے۔ اگر وہ کالی بدصورت لڑکی اس دن نہ ہوتی تو میں اپنے تمام تر حسن اور ذہانت کے ساتھ بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تھا۔
مجھے احساس ہوا کہ خوبصورت دل ہونا خوبصورت چہرے سے کئی گنا زیادہ اہم ہے۔ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، اگر میری جگہ پر روشنی چپڑ میں گری ہوتی تو میں کبھی بھی اس کو بچانے کی کوشش نہ کرتا، کیونکہ میں روشنی کی طرح ایک خوبصورت دل نہیں رکھتا۔ میں صرف شکل کا خوبصورت ہوں اور دل میرا کالا ہے، جبکہ روشنی اپنے نام کی طرح ایک روشن اور خوبصورت دل رکھتی ہے۔ کاش اس روشن اور خوبصورت دل میں مجھے جگہ مل جائے۔ روشنی میرے لیے ایک خوبصورت دعا ہے، اسے میں اللہ سے مانگتا رہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن میری دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں کی نسبت گناہگار بندوں سے زیادہ محبت ہے۔ دراب نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا اور کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ سو گئی ہوگی، میرا انتظار نہیں کر رہی ہوگی، مگر پھر بھی اس دل کی شدید خواہش ہے کہ وہ مجھے آ کر کہے، باقی کام کل کر لیجیے گا، بہت رات ہو گئی ہے، بس کرے نا۔ اپنی سوچ پر خود ہی مسکراتا اسٹڈی روم سے باہر نکل آیا۔ خود اپنے ہاتھوں قدر ہم نے اپنی کم کی ہے، طلب تو تھی ہی نہیں، ہم رصد بڑھاتے گئے۔ میں جہاں اپنے زندہ بچ جانے پر خوش تھا، وہاں مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی تھی کہ روشنی کو میرے ناپاک ارادوں کا علم نہیں ہوا۔ سبھی گھر والے میرے صدقے بارے جا رہے تھے۔ اماں تو ہر تھوڑی دیر بعد میرا صدقہ دیتی، یعنی سرخ مرچ میرے سر سے گزار کر جلا دیتی، جس سے مجھے شدید کھانسی ہوتی۔ منع کرنے کے باوجود وہ باز نہیں آتی تھی۔ شاید یہ ان کی محبت کا کوئی انداز تھا، نظر اتار رہی تھی یا نہیں، مگر میرے پھیپھڑے ضرور مسلسل کھانسی سے اترنے والے تھے۔ دادی بھی ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ منہ میں پڑ کر مجھ پر پھونک مارتی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ میری دادی کوئی پہنچی ہوئی چیز نہیں تھی، ورنہ جتنی پھونکیں انہوں نے ماری تھی، اس حساب سے مجھے اب تک کنواں یا گدھ بن جانا چاہیے تھا۔ میری حرکتوں کے حساب سے گدھ ہی مناسب رہے گا۔ یہ بات اور ہے کہ دنیا نے اتنا حسین گدھ پہلے نہ دیکھا ہوگا۔ ایک چیز جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ روشنی مجھ سے بہت بھاگ رہی تھی، یعنی جب میں اکیلا ہوتا تو وہ کمرے سے باہر چلی جاتی، اور یہ بات بہت عجیب تھی۔ ایک ہفتہ تقریباً میں بیمار رہا، اور اس دوران میری روشنی سے کوئی خاص بات نہ ہو سکی۔ صحت یابی کے بعد میں نے واپس جا کر ابراز کو کہہ دیا کہ گھر والوں نے اس کی شادی ایمرجنسی میں کر دی ہے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب ابراز نے کہا، ایسا ہی ہونا تھا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ یہ بات اس نے کیوں کہی؟ میں سمجھ نہیں سکا، مگر پوچھا اس لیے نہیں کیونکہ اب مجھے ابراز سے کچھ غرض نہیں تھی، اور یہی میری غلطی تھی۔ اگر میں پوچھ لیتا تو آنے والے وقت کے لیے خود کو بہتر طریقے سے تیار کر سکتا تھا، مگر آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ خوبصورت اور حسین لوگ ہمیشہ بیوقوف ہوتے ہیں۔ یہاں میرا اشارہ صرف مردوں کی طرف ہے، ورنہ خوبصورت عورتیں تو ایٹم بم سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوتی ہیں۔ خیر، وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا گیا۔ میری گریجویشن مکمل ہو گئی۔ میں نے گریجویشن کے بعد CSS کرنے کا سوچا، مگر اس سے پہلے مجھے شادی کرنی تھی، اور آپ سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس سے۔ میں نے جیسے ہی اماں کو اپنی پسند کا بتایا، انہیں 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو اپنی روشنی کی بات کر رہا ہے؟ اماں تو چکرا ہی گئی۔ جی بالکل، میں آپ کی کالی کی ہی بات کر رہا ہوں۔ میری تصدیق پر اماں کے چہرے پر خوشی آ گئی، مگر ہم سب کی خوشیاں تب مان پڑی جب روشنی نے شادی سے انکار کر دیا۔ اب اماں کی بجائے مجھے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ روشنی نے مجھ جیسے، یعنی اتنے خوبصورت، ذہین، لائق، قابل اور بھی بہت کچھ اپنی شان میں کہنے کو دل کر رہا ہے، مگر فی الحال اسی پر گزارا کرتا ہوں، لڑکے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے براہ راست اس سے بات کرنے کا سوچا۔ تم نے شادی سے کیوں انکار کیا ہے؟ میرے سوال پر اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اپنی بات کا جواب نہ پا کر میں غصے میں آ گیا۔ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، کیونکہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ یہ بات تو تم نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ تم میرے قابل نہیں ہو، مگر پھر بھی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں اسے یہ تو بتا نہیں سکتا کہ اس کی نیکی نے میرے دل میں اس کی محبت ڈال دی ہے۔ آخر انا بھی کسی چڑیا کا نام ہے۔ تم میرے ساتھ شادی نہ کرنے کی کوئی اور وجہ بتاؤ۔ میرے اصرار پر اس نے مجھے کچھ اس انداز سے دیکھا کہ مجھے شک گزرا۔ میں آپ سے اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ محفوظ نہیں سمجھتی۔ روشنی کی بات نے میرے شک کو تقریباً یقین کا لبادہ اڑایا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ میں نے اسی بات سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ مجھے آپ کے 3 کروڑ ڈوبنے کا بہت دکھ ہے، مگر خوشی اس بات کی ہے کہ میں ڈوبنے سے بچ گئی۔ یہ روشنی کے الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا شیشہ تھا جو اس نے میرے کانوں میں انڈیلا۔ میں اب تک یہ سوچ فہمی میں جی رہا تھا کہ وہ میری اصلیت سے بے خبر ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اسی دن میری اصلیت سے واقف ہو گئی تھی، مگر کیسے، یہ مجھے معلوم کرنا تھا۔ 3 کروڑ، یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے حقیقت جاننے کے لیے اپنے جذبات کو قابو کیا اور اس سے پوچھا، جب تم بے ہوش ہو گئے تھے تو ہم تمہیں گھر لے آئے، مگر اسے میں اپنی بدنصیبی ہی کہوں گی کہ تمہارا موبائل بجنے لگا جسے میں نے سنا تھا۔
جھوٹ، بالکل جھوٹ، حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ میرا موبائل تو پانی میں گرنے سے ہی خراب ہو گیا تھا۔ اتنا گھٹیا نسل کا وہ موبائل تھا، انتہائی سستا، جس کا کوئی ماں باپ ہی نہیں تھا، یعنی اچھی کمپنی کا نہیں تھا۔ وہ اتنی وفا کر ہی نہیں سکتا تھا کہ پانی میں گرنے کے باوجود چلتا رہتا۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ اتنی دیر پانی میں رہنے کے باوجود وہ کام کر رہا تھا۔ خوبصورت، بلکہ انتہائی خوبصورت انسان، آپ کا موبائل پانی میں گرا ہی نہیں تو اس کی گھٹیا نسل پر شک کرنے کا فائدہ؟ روشنی کے جواب نے میرے رہے سے ہوش بھی اڑا دیا۔ سیدھی طرح بات کرو، زیادہ پہیلیاں مت بجاؤ۔ مجھے روشنی کے طنز پر غصہ آیا۔ مطلب یہ کہ آپ کا موبائل پانی میں گرا ہی نہیں، بلکہ جب آپ پانی میں گرے تو اس سے پہلے ہی کہیں آپ کا موبائل کھیت میں گر گیا تھا، جسے بعد میں گاؤں والے دے کر گئے جب آپ بے ہوش تھے۔ اس پر آپ کے خوبصورت دوست کی کال آئی تھی، کیونکہ آپ خوبصورت ہیں تو آپ کا دوست بھی خوبصورت ہوگا۔ روشنی کے اس جملے کا مطلب میں بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ اصل میں مجھے اور میرے دوست دونوں کو ہی گھٹیا، ذلیل اور کمینہ کہہ رہی تھی، مگر مہذب انداز میں۔ غلطی میری تھی، اس لیے میں خاموش رہا۔ اچھا، تو تم حقیقت سے آشنا ہو؟ میں نے تصدیق چاہی، جس پر اس نے سر ہلا کر مہر لگائی۔ مگر میں پھر بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صرف میری نہیں بلکہ سب گھر والوں کی خواہش ہے۔ اگر تم میری خواہش کا احترام نہیں کرتی تو باقیوں کا ہی کر لو۔ میرے بات پر اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر خاموشی سے اندر چلی گئی۔ میں نے دن رات گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ میں نے شادی کرنی ہے، ابھی کرنی ہے، روشنی سے کرنی ہے۔ میرے روز روز کے تماشے سے تنگ آ کر گھر والوں نے میرا روشنی سے نکاح کر دیا، اور اس طرح تقریباً زبردستی روشنی کو میں نے اپنی زندگی میں شامل کیا۔ نکاح کے بعد میرا دل بالکل مطمئن تھا کہ اب روشنی میری ہے، میں اسے اپنی محبت سے اپنا لوں گا، اس کا دل اپنی طرف سے بالکل صاف کر لوں گا۔ میں بھی شروع میں عام لوگ کی طرح یہی سوچتا تھا کہ میں اسے خوب محبت پیار دوں گا تو وہ سب بھول کر اپنی محبت مجھ پر نچھاور کرے گی، کیونکہ محبت دلوں پر وہی کام کرتی ہے جو ہر پک باتھ روم میں کرتا ہے، یعنی صفائی۔ مگر میں غلط تھا، اسے محبت سے زیادہ ضرورت تحفظ کی تھی۔ ویسے تو پوری پاکستانی قوم کو ہی اس لفظ کی بہت ضرورت ہے، مگر عورت کو شاید زیادہ ہے۔ شکور چچا کی مدد اور اللہ کے فضل و کرم سے میں CSS میں اسکالرشپ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ میں پیدائشی ذہین تھا، اس لیے میرے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا جو میں نے کیا۔ بس ادھر میں اسسٹنٹ کمشنر بنتا گیا، ادھر میرے حالات بدل گئے۔ بس یوں سمجھے اس ڈگری نے جادو کی چڑی کا کام کیا اور میں ایک ٹوٹے پھوٹے مکان سے نکل کر ایک کنال کے عالیشان بنگلے میں پہنچ گیا۔ سرکار نے بنگلے کے ساتھ ساتھ بہت ساری گاڑیاں، گارڈز اور خدمتگار بھی دے دیے۔ ایک راز کی بات بتاؤں، بہت خوبصورت اور پیاری پیاری لڑکیوں نے مجھے پروپوز بھی کیا، جس کی مجھے ہمیشہ خواہش رہی تھی، مگر اب کیا کیا جائے، دل تو اپنا بلیک کیٹ نے جان بچا کر چھین لیا تھا۔ مگر وہ بدتمیز میری چھوٹی سی غلطی کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ میں نے صرف اسے بیچنے کا سوچا تھا، بیچا تو نہیں تھا نا؟ خیر، اب جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، میں نے اس کے دل میں اپنے لیے جگہ ضرور بنانی ہے۔ مجھے جیسے ہی سرکار کی طرف سے گھر ملا، میں روشنی کو لے کر شہر آ گیا۔ ماں باپ اور دادی نے آنے سے انکار کر دیا، انہیں اپنا گاؤں بہت عزیز تھا اور مجھے اپنی روشنی۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ سے لڑائی جھگڑا کرے گی اور پھر آہستہ آہستہ میں اس کا دل اپنی طرف سے بالکل صاف کر دوں گا، مگر اس نے میرے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی اختلاف نہیں کیا، مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ میری باتوں کو وہ آرام سے مان لیتی، حالانکہ وہ اتنی فرمانبردار کبھی بھی نہیں تھی۔ اس کی یہی فرمانبرداری مجھے چبھنے لگی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا اور اللہ نے ہمیں ایک پیارا سا بیٹا دیا۔ اون کے آتے ہی ہمارا رشتہ میری سوچ کے مطابق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری شادی کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے، مگر میں ابھی تک اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ جو کام شروع میں مجھے انتہائی آسان لگ رہا تھا، وہ میرے لیے مشکل ترین بن گیا ہے۔ پتہ نہیں کب کیسے وہ میری محبت پر ایمان لائے گی۔ مگر آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، میرے نزدیک ایک مرد کو شادی سے پہلے ماں اور بعد میں بیوی کی محبت کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ میرا کیس اس لیے بھی الجھا ہوا ہے کہ وہ میری کزن ہے۔ اگر غیر ہوتی تو میں اسے رنگ برنگی قصے سنا کر اور اپنے بچپن کی محرومیوں کا رونا رو کر منا لیتا، مگر اب سب بے سود ہے۔ خیر، میں نے ہمت نہیں ہاری، مان ہی جائے گی کبھی نہ کبھی تو۔ دولت، تعریف اور محبت ایسے ہتھیار ہیں جس کے آگے عورت زیادہ دیر ٹہر نہیں سکتی۔ یہ آپ بیتی میں نے صرف اس لیے لکھی ہے کہ شاید کوئی میری طرح بھٹکا ہوا ہو اور اس سے سبق سیکھ لے۔ دوسرا، میرے دل کا بوجھ اتر جائے۔ اب میں کافی مطمئن ہوں۔ دراب نے آخری لائن لکھتے ہوئے نیچے تاریخ اور اپنے سائن کیے۔ ڈائری بند کر کے فولڈر میں رکھی اور کافی دیر فولڈر کو دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر دوبارہ فولڈر سے ڈائری نکالی اور سرے وقت پر لکھا: ہم تو سہ چکے جانا، اب تم بھی اپنا دل بڑا رکھنا۔ جدائی سے زیادہ جان لیوا محبت میں محبت کی کمی ہے۔ میں نے تو سہ لیا، مگر کیا روشنی محبت کی کمی کو سہ پائے گی؟
جس محبت کی وہ عادی ہو چکی ہے، جتنی میں نے اسے محبت دی ہے، جتنی میں اس کی فرمانبرداری کرتا ہوں، کسی اولاد نے بھی نہ کی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل اولاد نافرمانبردار اور شوہر ضرورت سے زیادہ فرمانبردار آ رہے ہیں۔ خیر قصہ مختصر، میرے جیسے خوبصورت اور امیر بندے کو وہ کب تک نظر انداز کرے گی؟ آخر مان ہی جائے گی۔ مجھے عورت کی یہ بات بہت پسند ہے کہ وہ اپنے انتہائی پرلے درجے کے کمینے ذلیل شوہر کو بھی معاف کر دیتی ہے۔ میں تو پھر ابھی پہلی سیڑھی فرسٹ فارم پر تھا۔ میں نے روشنی سے سیکھا ہے کہ ہمدردی، محبت، دوستی، مدد، رہنمائی یا کوئی جو یہ بتاتے رہیں کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے، ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائے۔ وہ بہت اچھی ہے۔ اس نے میری تب جان بچائی جب میں اس کا کچھ نہیں لگتا تھا۔ اب تو میں اس کے بیٹے کا باپ ہوں، اب کیسے مجھے تڑپاتا چھوڑ سکتی ہے؟ خود کو تسلی دیتے ہوئے دوراب نے دوبارہ ڈائری فولڈر میں ڈال کر الماری میں رکھی اور اپنی جمائی کو روکتے ہوئے اسٹڈی روم کی لائٹ آف کر دی۔